रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तस्लीम अहमद साबरी एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करेंगे, आपकी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे, आपके अफकार, आपके नज़रियात के हवाले से एक ऐसे सूफ़ी को जानने की कोशिश करेंगे। उनका इस्म गिरामी ख्वाजा सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। नाम आपने हमने बहुत सुन रखा है, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल भी जानें, उनके नज़रियात भी जानें, किस तरह वो बंदा नवाज मशहूर हुए, वो उनकी शख्सियत में ऐसा क्या एक यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा क्या चीज़ थी, क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से आज हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में उनके मोतक़दीन पूरी दुनिया में आज भी मौजूद है। आपका कुछ ब्रीफ जो अहवाल है मैं वो ज़िक्र कर देता हूँ, फिर उनकी शख्सियत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह बंदा नवाज गेसू दराज आपके अलकाबात में से हैं। अबुल फथ आपकी कुन्नियत है। आपने कम व बेश 720 हिजरी में आपकी विलादत होती है। बहुत बचपन में तकरीबन जब आप 10-12 साल के थे तो आपके वालिद गिरामी का विसाल हो जाता है। कुछ ही अरसे के बाद आपकी वालिदा का विसाल हो जाता है, लेकिन तारीख़ में हमें किताबों में मिलता है कि आपने बहुत कम उम्री में ही, जवानी के आलम में ही हुजूर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर आपने बैत की और फिर उसके बाद वो सफ़र रहा। फिर आपकी हिजरत भी है और अहवाल में मिलता है कि 16 ज़ीक़ाद सन 825 हिजरी में आप इस दार फ़ानी से कूच करते हैं, आपका विसाल होता है और अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। उस वक्त आपकी उम्र कम व बेश 105 साल बताई जाती है कि आपकी 105 साल उम्र थी। आपका मज़ार पुनर्वार गुलबर्गा ये मकाम दक्कन हिंदुस्तान में है, वहाँ आपका मज़ार अक़दस है। तो 105 साल आपने उम्र पाई। शख्सियत क्या है, आपके अफकार क्या हैं, आपके नज़रियात क्या हैं, और सिलसिला चिश्त की एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं जिनके हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, बहुत मोहतरम शख्सियत। तारीख़ पर भी आपकी गहरी नज़र और बायोग्राफीज़ पर भी आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही मुमताज़ मेहमान हमारे एक और हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाते रहते हैं, बिलखुसूस सिलसिला चिश्त के अकाबरीन पर के अहवाल के ताल्लुक़ से आपकी बहुत अथॉरिटी है। जनाब अमीन निज़ामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही मुमताज़ शख्सियत हमारे आज के मेहमान हैं जो नौशा पाक के सजादा नशीन भी हैं और हमारे आज के मेहमान भी हैं, और बिलखुसूस आपकी भी मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से और बिलखुसूस हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से आपकी का मुताला है। जनाब डॉक्टर खिज़र हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया। सिलसिला चिश्त की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सिलसिला चिश्त की ऐसी मुमताज़ शख्सियत के जिन्होंने अमली एतबार से भी, रूहानी एतबार से, तसव्वुफ़ के एतबार से, तसनीफ़ व तालीफ़ के एतबार से, तरबियत के एतबार से ऐसे काम अंजाम दिए कि जो सिलसिला चिश्त को मुंज़बित करने के ताल्लुक़ से आज हवाला बने हुए हैं। उसका बुनियादी सबब यह है कि सिलसिला चिश्त में एक ख़ास निसाब और निज़ाम के तहत काम किया जाता था, जो खानकाही निज़ाम जिसे कहा जाता है। खानकाही निज़ाम में एक उसूल मुरतब थे कि किस तरह बैत ली जाए, किस तरह तरबियत की जाए, किस तरह लोगों से राब्ते रखे जाएं, किस तरह अहले सरवत से दूर रहा जाए, ये सारी चीज़ें, और फिर किस तरह इरशादात गिरामी जो अकाबिर के हैं उनको मुरीदों तक पहुँचाया जाए। यही वजह है कि एक मुमय्यज़ बात, मुमताज़ बात यह है हज़रत बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत और बैत के हवाले से कि वो जब बैत लेते थे तो अपने आप को तो वो कमतर अंदाज में पेश करते थे कि इस ज़ईफ़, कमज़ोर, माजूर, लेकिन अपने ख्वाजगान के हवाले से एक एक से कहते थे कि मेरे ख्वाजा और उनके ख्वाजा और उनके ख्वाजा,
ان کے سلسلے میں تم آنا قبول کرتے ہو؟ اور وہ جب ہاں کہتا تھا، عز و انکساری ایسی، عز و انکسار. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً جب ایک شخص بیعت کرتا ہے تو اپنے سارے سلسلے کے ساتھ ہی اس کی وابستگی ہو جاتی ہے جو بیعت لے رہا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ اس سے یہ اعتراف کرانا یہ اہم بات ہے. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عجیب عالم ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. عجیب کیفیت ہے کہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کشش رکھتے ہیں. تو جیسے ان کا حوالہ تھا ایسے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے مرشد کے حوالے سے تھا. یہ چراغ دہلوی بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو چراغ دہلی، اور دہلی اس وقت پائے تخت نہیں تھا بلکہ ہندوستان کا استعارہ تھا. تو اس حوالے سے بھی تو یہاں ان کا عشق اس انداز میں تھا کہ وہ خود متلاشی تھے، تلاش، اس لیے کہ ان کے والد گرامی محمد یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو کہ سید راجہ بھی کہا جاتا تھا، جی ہاں راجہ بھی کہا جاتا. اور مزے کی بات یہ کہ سید راجہ کو قاتل و مقتول راجہ کہا جاتا تھا. یہ بڑی عمدہ بات ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قاتل و مقتول کی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ قاتل ہیں اپنے نفس کے. 10 سال کی عمر سے انہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا، اور مقتول ہیں اپنی طمع کے، اپنے حرص کے، اپنی دنیا داری کے. کیا بات، اس حوالے سے خود مقتول ہیں. کیسی ٹرمز تھیں جی، کیسی طرح بندہ نواز گیسو دراز، ان کا بھی یہی حوالہ ہے کہ یہ اپنے مرشد کی پالکی کو لے کے جا رہے تھے اور اس میں الجھ گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بال اتنے دراز تھے کہ زانوں تک آتے تھے، اور وہ الجھ گئے تو شدید تکلیف ہے، جا رہے ہیں لیکن سلجھا نہیں رہے، اس لیے کہ کہیں پتہ نہ چلے اور تعطل پیدا نہ ہو جائے سفر میں پالکی کے. اسی لیے اترنے کے بعد جب آپ نے ارشاد فرمایا ایک شعر، تو اس میں خود یہ خطاب فرمایا گیسو دراز. تو یہ کیفیات جب مجتمع ہو جائیں تو پھر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی شخصیت سامنے آتی ہے. صحیح. شخصیت کے حوالے سے تو نظامی صاحب آپ گفتگو کریں گے، لیکن میری اور ناظرین کی دلچسپی اس میں بھی ہوگی کہ بہت سارے ایسے ٹائٹلز ہیں کہ جو نام لینے سے ہی، ٹائٹل پکارنے سے وہ شخصیت سامنے آ جاتی ہے. غریب نواز ہے تو ہم سب سمجھ جائیں گے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر. بندہ نواز کہا جائے گا تو گیسو دراز کہا جائے گا، تو اس شخصیت کی طرف حوالہ یہ. اور جو قاتل مقتول کا جو ذکر آیا، یعنی یہ جو ٹرمز اور یہ جو ٹائٹلز جو دیے گئے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں کہ اب سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ صرف وہ ٹائٹل پکارتے ہیں تو شخصیت سامنے آ جاتی؟ جی، ٹائٹل لقب ہے، خطاب ہے، اور ایک بڑا اپنے سامنے کے تربیت یافتہ کے اندر ساری خوبیاں جب ڈال دیتا ہے تو کوئی ایک خوشبو مہک کے زیادہ سامنے آتی ہے تو اس کو وہ بڑا ابو ہریرہ کہہ دیتا ہے، کبھی بو تراب کہہ دیتا ہے، کبھی غریب نواز کہہ دیتا ہے، کبھی گنج بخش کہہ دیتا ہے، مختلف ٹائٹل دیتا چلا جاتا ہے. اسی میں کہیں گیسو دراز بھی تھا، جیسا کہ پروفیسر نوازی صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کے زانوں تک بال آ جایا کرتے تھے. وہ قصہ اس طرح سے کہ شیخ عبداللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ نے اخبار الاخیار میں یہ قصہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو سادات عرب سے آیا کرتے تھے ہجرت کر کے، تو مقامی لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے تھے، کیونکہ ہندو مسلم اور ہر قسم کا وہاں طبقہ تھا، تو ان کی پہچان کے لیے وہ لوگ زلفیں رکھ لیا کرتے تھے اپنی. اب وہ زلفیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ تو ناتیہ میدان میں اتھارٹی ہیں کہ زلفیں کہاں تک جاتی ہیں، سرکار کی زلفوں تک باتیں چلتی ہیں، تو وہاں سے چلیں گے تو گیسو دراز سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں یہ زلفیں بڑی نشانی ہیں کہ صاحب یہ اہل بیت میں سے ہیں. تو وہ ان کی جو زلفیں تھیں وہ کاکل کے طور پہ سامنے زیادہ لٹک جایا کرتی تھی. اب آپ نے ابھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا کہ ان کا شعر ہے نعت کا، آپ تو 1400 سالہ نعت پر اختیار آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، کہ وہ جو ان کا شعر ہے کہ بہر منہ ہزارہ سیاہ کارداری ہے نا، دو عالم بکاکل گرفتار دار. تو یہ جو کاکل تھا نا، وہ ان کا کچھ اتنا لمبا تھا کہ وہ زانوں تک یعنی گھٹنوں تک آ جایا کرتا تھا. شیخ عبداللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ میرے اور آپ کے بال گھٹنوں تک آ جائیں اور وہ اتنا سا بال بھی کہیں الجھ جائے تو میں چیخ پڑوں گا میرا بال مجھے بچاؤ، ہے نا. اب الجھ جانا، بچہ کوئی اگر ایک
کھینچ لے گا تو تکلیف ہوگی. ہمارے تکیے پر ہمارا سر رکھا ہوگا اور کوئی کونی رکھ دے گا تو ہم کہیں گے ہے ہڈ بھائی کہاں بال. بالکل, چاہے کونی لگ جائے لیکن بال کب آ جانا. تو ان کا یہ خاص عشق تھا کہ جو انور صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور اس پالکی میں سے جو اس کے پائے سے بال الجھ گئے تھے صرف اس وجہ سے اپنا سر الگ نہیں کیا کہ مرشد کو بے آرامی نہ ہو جائے کہ میں نے کندھا دے رکھا ہے ان کی سواری کو. اب مرشد کو اطلاع بعد میں ہوتی ہے وہاں پہنچ کے کہ یہ سید محمد حسینی نے یہ حرکت کی تھی کہ رستے بھر تکلیف برداشت کرتا رہا. باقی 3 جو سہارا جو پالکی کو لے کے جا رہے تھے ان 3 نے گواہی دی کہ اس نے عجیب حرکت کی ہے کہ چیخ تک نہیں نکلی, آنسو تک نہیں آئے اور یہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچ گیا. اس وقت سرکار چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے, نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم جسم میں ایک عجیب بات کہہ دی. اب تسلیم بھائی یہ سوچیں کہ کوئی مرشد اپنے مرید کی منقبت کہہ سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, یہ تو منقبت ہے نا جو چراغ دہلی رحمۃ اللہ نے فرمائی. واہ واہ, ہے نا جی ہاں, کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد, ہر کے مرید سید گیسو دراز شد, واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد. یہ چراغ دہلی نے اپنے مرید کی منقبت کہہ دی. واہ واہ واہ. اب یہ گیسو ایسے تھوڑی دراز ہے کہ زانو تک آ گیا. شیخ عبدالحق نے فرما دیا یہ گیسو تو کہاں تک دراز ہو گئے کہ آج تسلیم صابری بیٹھ کے 610 سال بعد ان کے گیسو درازی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اس وقت کا انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ تسلیم صابری 610 سال بعد اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان کی گیسو درازی کی باتیں کر رہا ہوگا. کیا بات, کیا تو اس کا مطلب تاریخ لکھ دی نا چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ عشق ہی ایسا. ہاں, یہ زلفوں کے اسیر ہونے کا ایک عمل بتایا کہ 610 سال تک سید محمد حسینی تمہارے زلفوں کے اسیر رہیں گے یہ لوگ. کیا بات, تمہاری یاد میں پروگرام کیا قیامت تک رہیں گے, آگے تک اسیر رہیں گے. ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ ہوئے گیسو دراز. جو پروفیسر صاحب نے اور نظامی صاحب نے ذکر کیا, میں اب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بس پیش کر دیتا ہوں. میں کچھ نہیں کہتا, ان دونوں باتوں کو کس طرح جوڑیں گے. ایک طرف علم ہے, وقار ہے, دوسری طرف یہ حال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ممنون ہوں, شکر گزار ہوں ARY کا اور آپ کا کہ آپ نے اس روح پرور اور ایمان افروز موضوع پہ گفتگو کے لیے ناچیز کو دعوت دی. اور یہ بھی ساتھ ہی اعتراف ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھایا جائے, واہ, چراغ دہلوی کے اس نورانی اور پر نور شخصیت کے بارے میں میرے جیسے طالب علم کا لب کشائی کرنا بہت ہی ایسا ہی ہے, سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہے. لیکن سوال بھی آپ نے بڑا عجیب موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے. اصل میں یہ صرف سلسلہ چشتیہ کا افتخار نہیں, عالم تصوف کا, تمام صوفیاء کا وجہ افتخار ہے یہ شخصیت جس کا ذکر ہم آج کرنے جا رہے ہیں. یقینا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ. از درازی گیسو کی جو باتیں ہوئیں وہ تو اپنی جگہ وہ بظاہر نظر آتی ہیں, لیکن جو ان کے شیخ نے یہ فرما دیا کہ جو بھی گیسو دراز کا بیت ہوگا یا مرید ہوگا یا طالب ہوگا تو وہ واللہ قسم کھا کے کہا کہ وہ ضرور عشق باز ہوگا. واہ واہ. اب عشق جو ہے وہ ہمارے یہاں پنجابی میں شاید حضرت بلے شاہ سلطان باؤ نے کہا کہ جس مقام تے عشق پچاوے عقل نو خبر نہ کائی ہو. ہاں جی ہاں. اور اقبال نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, جی ہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو انہوں نے یہ بھی حضرت سلطان باؤ نے فرمایا کہ علم و بات جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. تو مطلب ایک طرف ان کی وہ شخصیت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ علم و ادب کے مینارہ نور ہیں. جی ہاں. آپ نے اپنے دور کے جتنے بھی علوم متداولہ تھے جو اس دور میں علوم و فنون رائج تھے, تمام علوم منقول و معقول سے آپ بہرایاب تھے. واہ. پھر ابھی آپ نے ذکر جیسے شروع میں کیا کہ آپ کی عمر 105 سال تھی, تو ساتھ ہی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے 105 کتابیں لکھی. کیا بات.
کیا بات. تو یہ ایک علمی معیار اور وقار اور لطف جو ہے. 105 کتاب آپ نے کہنا آسان ہے, یہ کہنا آسان ہے, لکھنا تو آپ 105 صفحے لکھ کے دکھائیں جی. 100 اور اس دور میں جب وسائل یہ نہیں تھے, لائبریریاں نہیں تھی, ڈگریاں نہیں تھیں, تو مطلب ایسی شرح صدر ان کی ہوئی کہ انہوں نے علم و عرفان میں جو بہت بڑی. میں چاہتا ہوں آپ کنٹینیو کریں پروفیسر صاحب بھی ساتھ. مطلب جو ان بزرگوں کے احوال جو پڑھے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں وہ ما فوق الفطرت شخصیت کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے, اور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دیوانہ تھا, ایک مستانہ تھا, ایک پراگندہ حال فقیر جس کو کوئی یہ جو تصور ہے نا ان شخصیات اکابرین کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے. جی بالکل پہنچنا چاہیے. میں نے دہلی میں کانفرنس ہوئی اور میں وہاں گیا تھا, تو میں نے پاکستان میں جو موجود ان کے مخطوطات ہیں, ان کی کتابوں کے جو قلمی نسخے موجود ہیں, اس پہ ایک مقالہ پیش کیا تھا. پھر وہ منادی جو سلطان حضرت خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء کے دار اقدس سے منادی رسالہ نکلتا, اس میں وہ چھپا بھی تھا. تو میں اسی آپ کے گفتگو کی تائید میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 105 کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں. ان میں تفاسیر بھی ہیں, تصوف کی بھی ہیں, آداب المریدین بھی ہیں, اور پھر وہ عربی زبان میں بھی ہیں, فارسی میں بھی ہیں, مختلف زبانوں میں ہیں, مختلف علوم و فنون پہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جو ایک روحانی اعتبار سے شیخ کامل ہیں, وہ علمی اعتبار سے بھی اس دور کے بہت ہی بڑے جید عالم تھے. اچھا, زبانی املا بولی ہے ساری, مصنف کی طرح گوشہ نشینوں کی لکھی نہیں ہے, بس بیٹھ کے کاتب بیٹھا ہوا ہے, زبان نہیں, سب فلبدی. 105 کتابیں آخر میں گوشہ نشینوں, میں چاہوں وہ بات کریں گے بعد میں, آخر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے وہ, اس کی بھی وجوہات جانیں گے کہ وہ کیوں ہو گئے تھے. لیکن ابھی جو ہم علم کی بات کر رہے ہیں, ابھی علم کی بات کرتے ہیں, لیکن ضمن میں یہ بھی بتا دوں زلفوں کا قصہ نہ مکہ عمر بھر زلفاں دا قصہ, بڑے لمبے سلمے سلسلے نے یہ سلسلہ ان زلفوں تک جا پہنچا. خلوت گزینی کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ غار حرا تک جا پہنچتا ہے. بے شک وہ سلسلہ بھی وہی ہے. اور علم و عرفان کا جو سلسلہ بھی آپ نے کہا, یہ بھی اس سے متضاد نہیں ہے. آقا دو جہان نے اس کا جو تعارف اپنا ایک جگہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں. اور پھر شہر علم ہونے کے باوجود آپ نے یہ دعا بھی کی کہ رب زدنی علما. تو پھر صوفیاء جو غلام ہیں سرکار کے, جو اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں, ان کو بھی علم و عرفان میں اور علم میں وہ حصول کرنا, علم کا حاصل کرنا اور اس کی تشریحات کرنا, تعبیرات کرنا اور لوگوں تک پہنچانا, یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. تو ضروری ہے کہ پہلے وہ علوم معقول و منقول سے جو بھی اس دور میں رائج تھے اس سے وہ بہرہ یاب تھے. پھر اس کے ہوتے ہوئے آپ نے وہ جو آپ کہتے ہیں محیر العقول کہہ دیا جاتا ہے, کیا یہ گیسوؤں کا پھنس جانا پالکی میں اور آپ کا اس کا سینہ کرنا, اس کا احتجاج نہ کرنا, یا مرشد کے احترام میں اس کا احساس نہ دلانا کہ تکلیف ہو رہی ہے, کیا یہ آپ کو جذب و کیف اور مستی والی بات نہیں ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی آپ اس کیفیت میں رہے کہ آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا؟ اور یہ ہمیں صرف یہی نہیں مل رہی, ہر جگہ بہت سارے صحابہ کرام کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی یہ کیفیات بھی ملیں گے. اکبر کا نہیں, جی ہاں بالکل ملتی غار ثور میں, اور آپ میں اب پروفیسر صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ سارے علوم حاصل کیے ہوں گے, اس کے بعد کتابیں لکھی ہوں گی نا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سارے کے بغیر یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ ہم آپ دیکھ لیجئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بہت بڑے عالم, حضور غوث پاک بہت بڑے عالم. یعنی ہم جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کچھ طلسماتی چیزوں کو, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا 105 کتابیں انہوں نے لکھی, لیکن دراز گیسوں کا ذکر میں نے سن رکھا تھا. ہم صرف واقعات سنتے ہیں, طلسماتی ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, شخصیات کو ان کی فکری اعتبار سے جانچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. آپ نے جس طرح فرمایا, میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت نزاکت کا پہلو ہے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ میں خاصا علم معقول و منقول اور تفسیر اور فقہ حاصل کر چکا, اب میں تصوف کی طرف اور وہ جو سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تو کیا میں منقطع کر دوں اپنا یہ جو ترسیل کا سلسلہ اور ترتیب کا سلسلہ اور
حصول کا سلسلہ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اسے جاری رکھو اس لیے کہ تم سے کام لینا ہے. جی ماشاءاللہ، کیا یہ جملہ ہے ان کا. جی اور وہ کام یہی لینا اور پھر یہ کام لینا ہے سے مراد یہ کہ انہیں اس طرح کی تصانیف کے ذریعے سے، دیکھیے پہلو یہاں یہ ہے کہ جو ان کے اطراف میں مرشد ہیں ان کے اور ان کے حلقے میں لوگ موجود ہیں وہ تو متمتع ہو رہے ہیں، لیکن آنے والی نسلوں کو متمتع کرنے کے لیے یہ کتب ہیں، یہ تصانیف ہیں، یہ ملفوظات ہیں، یہ ہدایات ہیں، اور ان کی شخصیات کا یہ پہلو سامنے آئے تو نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا، مجذوب ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں تم سے کام لینا ہے. تو دیکھیے ایک تو یہ چیز. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کتاب جو ہے وہ کئی کتابوں کا رس ہے. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے، تو ڈکٹیٹ جب کراتے تھے تو دو چیزیں سامنے آتی تھیں. لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جذب کی ایسی کیفیت میں آ جاتے تھے کہ لکھنے والا بہت تیزی سے لکھنے کے باوجود وہاں نہیں آ پاتا تھا. اچھا، اور پھر جب واپس آنا ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتے تھے. گویا یہ ہے کہ وہ جو دریا بہ رہا تھا وہ رک کیوں رہا ہے. تو ایک تو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ القائی کیفیت بھی تھی، جی اکتسابی بھی تھی، جبلی اور القائی بھی تھی. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیے پہلو دو ہیں آپ کی. ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں اپنے مرشد کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ مرشد کا حوالہ ان کے لیے ہے، لیکن جب آپ ضبط تحریر میں لا رہے ہیں تو یہ آپ اس دور کے لیے سمجھیے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم فجر کے وضو سے اشراق پڑھ لیتے؟ کہنے لگے جی آپ کی توجہ سے پڑھ لیتا ہوں، اللہ آپ کے صدقے میں پڑھ لیتا ہوں. دیکھیے وہاں منسلک کی جا رہی ہے نا، مرید بھی ایسا ہو تب، کوئی مرشد بھی ایسا ہو تب. اپنا کمال نہیں بتا رہا، یہ بھی آپ کا کمال ہے. کیا آپ اس وضو سے اس کی بھی چاشت کی بھی پڑھ لیں گے؟ کہنے لگے آپ کی توجہ سے، آپ کے صدقے میں آپ کے پڑھ لوں گا. اس کے بعد کہنے لگے اچھا پھر آگے پڑھ لیں. یہ کر کے نماز استخارہ یہاں تک کہ آپ نے پوری تربیت کر دی کہ ایسا کر لیں. پھر کہا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں آپ رجب کے روزے رکھتے ہیں. کہنے لگے میں پورے روزے رکھتا ہوں. کہنے لگے شعبان کے 9 رکھتا ہوں. کہنے لگے 21 اور رکھ لیں تو 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے. آپ ذرا دیکھیے تربیت ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ تربیت انہوں نے حاصل کی اور آپ ترسیل کر رہے ہیں. دو طرفہ ہے نا، وہاں سے لے رہے ہیں یہاں سے دے رہے ہیں. اب اپنی طرف سے جو دے رہے ہیں وہ یہ کہ گلبرگہ میں آ گئے ہیں اور وہاں ایک بہت ہی بڑے متدین فاضل شخص نے بیعت کر لی ہے. تو اس کے داماد نے اعتراض کیا کہ آپ تو خود بڑے متدین ہیں اور عالم ہیں اور فاضل ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے نا، چلو دیکھو. کیا وہ ساتھ لے آئے، ساتھ لے آئے تو یہ کہا گیا. اب دیکھیے دونوں کو میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک مرشد سے ملا ہے اور ایک یہ مرشد بن کے آگے دے رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا اور امامہ. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہیں کیفیت کے تو یہ امامہ اور پنکھا مجھے دے دیں گے. یہ سوچا اس نے. اب ذرا دیکھیے منصب وہاں ایک تحریر کا منصب اور تصنیف کا تو ایک ہو گیا، اور تالیف کا اور یعنی قلب کو پڑھنے کا، کشف کا جو ہے یہ جو ایک منصب ہے وہ دوسرا ہے. تو آپ نے غور سے دیکھا ان صاحب کی طرف اور کہا کہ ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ ایک شخص نے ایک مجمع لگا کے یہ کیا کرتا تھا کہ ایک آدمی کو چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی کسی چیز کو چرا لے کسی کی تو یہ گدھا میرا بتا دے گا. اور گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی. وہ آدمی وہی تھا، وہ چرا لیا کرتا تھا کسی. وہ گدھا تو سدا ہوا تھا، وہ جاتا تھا اور جا کر اس کے کپڑے دانت سے پکڑتا تھا اور لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کیا جائے تو وہ تو پھر وہ کام ہے کہ جو جانور کر رہا ہے، اور نہ کیا جائے تو اپنے کشف کو چھپانا ہے. آؤ میاں آؤ، یہ امامہ بھی لے لو اور یہ پنکھا بھی لے لو، ٹھیک ہے گھر لے جاؤ. وہ فوراً گر گیا قدموں میں اور بیعت کر لی. تو یہ دو چیزیں میں ملانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایک تصنیف کے ذریعے تعلیم ہے اور ایک تالیف قلبی کے ذریعے. یہ کیسے ہوتی؟ یہ تو کتابیں پڑھ کے تو نہیں آئے گی نا. کتابیں پڑھے ہوئے تو ہمارے ہاں بھی ہیں نا، ہم بھی ہیں. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی یہ آداب یہ کیسے آتے؟ اس کے لیے وہی ساری صفہ والی سارا مزاج. اگر آپ اجازت دیں میں وقفہ لے لوں تو اس کے بعد آ کر پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں، کہاں سے ملتی ہیں.
کتابوں میں سے تو نہیں ملتی. ایک مختصر سے وقفے کے بعد حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب دل کا آئینہ طبیعت کے زنگ اور بشریت کے اندھیروں سے پاک صاف ہوتا ہے تو اس میں انوار غیبی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. خوش آمدید. پروگرام سے پہلے، وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو کیفیات ہیں جن کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا اور بہت خوبصورت انداز سے کیا کہ وہ کس طرح سے دوسرے کے دل کا حال جان لیتا ہے، وہ کشف مل جاتا ہے. یہ کیسے ملتا ہے یہ کیفیات؟ ہم موکلین کا ذکر بھی سنتے ہیں بہت زیادہ کہ فلاں کے پاس کچھ جنات ہیں، کچھ موکل ہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے اور احوال معلوم کر لیتا ہے. تو اگر یہ صرف موکل اور جنات کا معاملہ ہے تو پھر ان عاملین میں اور ان صوفیاء میں فرق کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں؟ 800 ہجری میں حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کے تھے اور 36 سال کی عمر میں انہوں نے یہ علوم اور یہ تصانیف کے کام مکمل کر لیے تھے. اب 40 اور 4 44 سال اسی سفر سے گزرے جو آپ پوچھ رہے ہیں. یہ عشق کا سفر ہے اور اس سفر میں چراغ دہلی جیسا کوئی معشوق ہونا چاہیے، اس کا پیچھا کرتے کرتے حضرت علی جیسا کوئی معشوق ہونا چاہیے، پھر پیچھا کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محبوب ہونا چاہیے، پھر پیچھا کرتے کرتے حب الہی کے زینے میں جب قدم رکھتے ہیں تو وہاں فنا فی اللہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم. جی واہ، ہے نا، کہ ہم نے اس کو وہ کچھ سکھا دیا جو اس کو نہیں پتا تھا. آپ نے سوال اتنا دلچسپ کیا ہے اور اس وقت ہماری نسل کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آسان راستہ ڈھونڈ رہی ہے نا. بالکل آسان کہ مطلب راتوں رات مل جائے. صابری صاحب وہ آسان بھی ڈھونڈ رہی ہے اور وہ اس وقت اس دنیا میں جی رہی ہے جو آئی ٹی کی دنیا ہے. خواب اور حقیقت میں فرق ہے. ہاں، تو اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو اولیاء کرام سے ہو رہا ہے کام یہ کرامت ہے. انبیاء کرام سے جو کام ہوا وہ معجزہ ہے اور سامری سے جو کام ہوا وہ استدراج ہے، وہ جادو ہے. تو استدراج اور جادو کو ایک طرف کرنا ہوگا، نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو چاہے وہ کتنی بھی ہمیں حیران کر دے. اب یہاں سے موکل والی جو آپ نے بات چھیڑی ہے وہ موکل سفلی ہیں اور جو رب فرما رہا ہے کہ وہ آپ کو یہاں سے اٹھا کے آپ بیٹھے اس کرسی پہ، آپ وہ یہاں تک بھی کر سکتا ہے جو موبائل پہ اپنا موکل بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے غائب کر دے. لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ کہلائے گا. حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پالکی میں زلفیں پھنسا دینے والا گیسو دراز 8 میں بات یہ کر رہا تھا جس کا پوری کرانا چاہ رہے ہیں کہ 800 ہجری میں 721 ہجری کی ولادت 4 رجب کی حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی ملفوظات میں شمع شبستان رضا میں 4 رجب کی بڑی اہمیت ہے کہ چاروں قطب کی ایک خاص مشاورت ہوتی ہے اس 4 رجب کو نا، مشرق مغرب شمال جنوب کے، اور وہ 4 رجب کو جن کی ولادت ہو رہی ہے یہ خاص بات ہے. اسی 4 رجب کو ان کی والدہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کے 15 سال کے گیسو دراز کو لے کے دہلی لے جاتی ہیں اور وہاں 12 دن بعد 16 رجب کو چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ وہ سید چندن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ گیسو دراز بھی بیعت ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خاص چل رہی ہے نا حکمت ان کی تاریخوں کی. اب 721 ہجری میں وہ پیدا ہوئے کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی ولادت بتا دی. وہ اس لیے کہ قاضی علیم الدین بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ میں حضرت سرکار گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سفر کا مہینہ تھا 811 ہجری تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس اب میں 4 مہینے بعد پورے 90 سال کا ہو جاؤں گا. اسی طریقے سے لطائف اشرفیہ میں بھی ہے. اسی طریقے سے یہ جو میر علی سامانی نے جو سیر محمدی لکھی وہ تو خود حضور گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ان کے سامنے لکھ کے ان کو چیک کرائی ہے نا، چیک کرائی تھی. تو انہوں نے بھی پھر یہ لکھا کہ 818 ہجری میں جب میں گیا تو وہاں حضرت مولانا دبیر اور ابوالفتح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضور گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کی مبارکباد دینے گئے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ صاحب یہ کون سی والی سالگرہ ہے؟ تو کہا 97 برس والے وہ ہو رہے ہیں. تو اس سے بھی 721 ہجری آیا. اب 800 ہجری آپ سوچیں کہ یہ 79 ایئرز ہوئے غالباً گیپ. 79 ایئرز کے گیپ کے بعد ایک شخص جس نے ساری کتابوں کے لکھنے کے کام کر لیے اور وہ علوم جو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی حاصل کروں کہ نہ کروں، انہوں نے کہا کرتے رہو کیونکہ ابھی کام لینا ہے. وہ اب یہاں موکل کی بات آ رہی ہے. ان کے موکل تھے وہ
جو بتا رہے تھے کہ امیر تیمور وہاں بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے، ایک ملٹری اسٹریٹجی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ کو دہلی پر حملہ کرنا ہے اور دریائے اٹک عبور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ موکل بتا رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کیا موکل تھے اس ممبر پہ جو کہتے ہیں یا ساریت جبل ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موکل تھے جو بتا رہے تھے کہ جناب یہ غار ثور میں اس طریقے سے سراقہ آنے والا ہے. یہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ اللہ الہامی کیفیت، جس طرح حدیث قدسی میں ہے نا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، گویا آنکھیں ہوتی اس کی ہوتی ہیں، دیکھتا میں ہوں، قربت الہی، بولتا وہ ہے، الفاظ میرے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے. جی مولانا روم نے کہا ہے کہ گفتہ اللہ ببد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ببد. واہ، اس کا کہنا، اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہے. کیا بات. تو وہ ایسے ہی، یہ وہ موکل والا معاملہ نہیں، یہ خالص قربت الہی کا یہ بڑی مظاہرہ ہے، نفس خوشی اس قاتل اور مقتول ہونے سے ملتی ہے. یہ ایسے نہیں ملتی ہے راتوں رات جو ہے نا وہ کہ آپ نے کسی کو موبائل فون پکڑا دیا ہے تو اب وہ جناب آپ کو موکل بن کے سارے حالات بتا دے گا. طے کرنی ہے، کوئی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوا، یہ آنکھ ہے جو دیوار کے پار بھی دیکھ رہی ہے اللہ کے اختیار سے. سر آپ بولے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر خضر حیات جو ہے وہ صرف کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، کوئی ایسا سادہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، دانشور ہے، بندہ نواز، گیسو دراز کے اقوال، ملفوظات جو ان کی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہیں. بالکل کیا ہے جناب؟ بہت کچھ ہے. میں پہلے ضمن تو ایک اور واقعہ ان کے کشف کا آپ کو عرض کر لوں کہ جب آپ گلبرگہ تشریف لے گئے دکن تو گلبرگہ والوں نے وہاں بلا لیا، تو وہ جو وقت کا بادشاہ تھا جس نے آپ کی بہت ہی نظر نیاز دے کے تو گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں رہنا قبول کریں، سلطان فیروز شاہ. ہاں جی. تو بعد میں انہوں نے درخواست یہ کی کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا میرے بعد میرا جانشین ہو. ان کی جو سوانح اس میں ملتا ہے کہ آپ کے عمراء سے بڑے مراسم تھے. عمراء خود آتے تھے نا ان کے پاس، فقراء کے پاس. کیسے تھے وہ ذرا بتا دیجئے گا ناظرین. جی مطلب وہ جو کہا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں صوفیاء جو ہے اس سے بے نیاز رہتے ہیں. نہیں، صوفیاء بے نیاز ہی ہوتے ہیں، وہ نیاز مند ہوتے ہیں، وہ صوفیاء قدموں میں آتے ہیں. یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ وضاحت ہو جائے، جب کوئی کل سوانح پڑھے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ عمراء سے کس طرح کے مراسم. نہیں، عمراء سے ایسے مراسم نہیں تھے. عمراء ہی آتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، دعا کے لیے. وہ اپنے آپ پر یہ لازم تو ان کے استقبال کے لیے سارے عمراء کے ساتھ استقبال کیا ہے گلبرگہ پہنچتے ہوئے جب انہیں اطلاع ملی ہے. اور آپ جو ناخوش ہو گئے تھے وہ بھی اسی لیے ہو گئے تھے کہ اس نے سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں تو ان کی دعا میں بھی شامل ہوں اور تمہارے معاملات میں بھی. ناراض ہو گئے اور اس کا تخت چلا گیا. تو وہ مطلب اس نے درخواست کی دعا کیجیے کہ میرا بیٹا میرے بعد جان نشین ہو. تو آپ نے تامل فرمایا، دعا نہیں کی. وہ پھر تھوڑا سا بد دل ہوا کہ میرے لیے دعا نہیں کی گئی. تو انہیں منتقل بھی کروا دیا. اس نے کہا جی آپ منتقل بعد میں اس نے کہا جی اب یہاں آپ کے پاس لوگ زیادہ آتے ہیں، وقت بے وقت آتے ہیں تو یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا بہانہ یہ بنایا. فقیر کو کیا ہے، وہ یہاں سے اٹھے جہاں بیٹھے، وہ جہاں بیٹھ سے ایک جہان الگ سے آباد ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو فرمایا کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ تمہارا بھائی جو ہے وہ ہمارا احمد شاہ، وہ سجادہ نشین، وہ بنے گا بادشاہ تمہارے. تو وہ پھر باقی ایسے ہوا. بعد میں اس سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں کہ کشف کا کتنا دور نگاہ ہے فقیر کی کہ آپ قبل وقت یہ بتا رہے ہیں کہ آگے چل کے تمہارا بھائی ہوگا جانشین، بیٹا نہیں ہوگا. واہ. میں جس طرح کر رہا تھا کہ جو عکاسی کر رہی ہوتی ہے شخصیت کی، آپ کے الفاظ، آپ کے جملے، جو تلقین ہے اپنے مریدین کو، آپ کے ملفوظات ہیں، تو ان کی جو تلقین ہے یا ان کے جو ملفوظات ہیں اس میں سے ایک ایک میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو اور پھر اس کی شرح تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں. آپ نے فرمایا شریعت، طریقت اور حقیقت یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں. یہ شریعت کی ہی مصفہ صورت، خوبصورت صورت جو ہے اس سے مزید آگے وہ طریقت ہے، اور اس کی اور مزید خوبصورت شکل جو ہے وہ حقیقت ہے. تو اس کی مثال دی جیسے بادام ہے، اس کا اوپر کا چھلکا
اندر کا مغز، اس کے اندر روغن جو ہے، یہ سارا اسی کا تسلسل ہے، وہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے دراصل، لیکن جیسے جیسے یہ آپ کی سمجھ کا دوسرے کا خلاصہ ہے، اس کا خلاصہ فرمایا، جیسے جیسے آپ آگے اس کو دیکھتے جاتے ہیں، چھلکے کا خلاصہ مغز، چھلکے کا خلاصہ مغز اور مغز کا خلاصہ روغن ہے اس کا۔ تو مطلب اس کو الگ نہ سمجھا جائے، شریعت الگ چیز نہیں ہے، طریقت الگ چیز نہیں ہے، تو شریعت کا خلاصہ طریقت ہے، طریقت کا خلاصہ حقیقت، یہ ملفوظات۔ جی اچھا، میں آپ نے چونکہ فرمایا کہ یہ ناظرین کو یہ ملفوظات کچھ دے دیے جائے، تو ملفوظات تو جوامع الکلم کے نام سے ان کے بیٹے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 دفعہ چیک کرائے خواجہ غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو، اور 20 دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بھی ایسا ہی لکھتا اکبر جیسا تم نے لکھا ہے۔ جمعے کی رات میں خواجہ غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پڑھنے کو بتایا کہ تمہاری کوئی ایسی حاجت پھنس جائے کہ جس میں تمہارے سارے جتن ایک طرف ہو جائیں اور تم رو پڑھو کہ بس اب میں بے بس ہو گیا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 101 بار پڑھنی ہے۔ اچھا، پہلی رکعت میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 بار، 101 بار۔ دوسری رکعت میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تو آیت یعنی 101 بار ہر آیت کو ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں آیت کریمہ 101 بار، دوسری میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تیسری میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی 100 دفعہ، چوتھی میں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ جب چاروں رکعتیں ختم ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ربی انی مغلوباً فانتصر 100 دفعہ پڑھ کر، اور اس کے بعد دائیں طرف یا ربو یا ربو، بائیں طرف یا ربو یا ربو، دل کی طرف یا ربو، اور پھر منہ آسمان کی طرف اٹھا کے یا ربی یا ربی یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر تک، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے دعا مانگنی ہے۔ تو جو جمعے 5 جمعے گزریں گے، 5 جمعے کی راتیں، اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ خواجہ غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل حل ہو جائے گی، مشکل آسان ہو۔ خواجہ غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کہاں سے کیے تھے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جی پروفیسر، ایک تو یہ کہ ابھی جناب سیدنا اکبر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا، جو ان کے فرزند اکبر ہیں، وہ خود اتنے بڑے متدین تھے، اور یہ تصنیف و تالیف میں ان کے ساتھ کام کر کے ڈکٹیشن لے کے ان کو بتانے، اور 3 چیزیں تو ان کی اپنی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیشن انہی کو ہوئی ہیں، نہیں مختلف لوگوں کو ہوئی ہیں، انہیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بعض تو تبادلات ہیں ان کی، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں لکھتا تو ایسے لکھتا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ اگر میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں اس کے وضو کے لیے پانی بھرتا۔ اللہ، دیکھیے ایک طرف وہاں سے شاباش مل رہی ہے حضرت چراغ دہلوی کی طرف سے ان کے لیے، اور یہ اپنے بیٹے کے لیے کیا جملہ فرما رہے ہیں۔ ایک یہ غسل بھی خود دیا نا، اور دیکھیے پھر انتقال ہو جاتا ہے تو غسل خود دیتے ہیں، نماز خود پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے اللہ کے لیے رضا الہی کے سامنے آنا اور اس کی تعریف کرنا۔ میں آخری بات یہ عرض کروں کہ دیکھیے انہوں نے اپنے مریدین سے کمال ایک جملے کے 3 حصے ہیں۔ ان سے پہلا حصہ یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھ اور زبان کو ضبط میں رکھنا، قابو میں رکھنا۔ یہ بیت کا عہد تھا، بیت کیا بات۔ آپ دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو رسوا کرتی ہیں یا انسان کو انسان بناتی ہیں، اور یہ پرائمری درس ہے۔ پہلا آپ ذرا دیکھیے کہ آنکھوں پر اور زبان پر قابو رکھنا، شریعت کو نہ چھوڑنا، اور اپنے آنے والے لوگوں سے ربط رکھ کے اس پیغام کو آگے بڑھانا۔ اب مجھے بتائیے اس سے اچھا نصاب کوئی ہے؟ اللہ، اپنے لیے آنکھ اور زبان پر قابو، اللہ کے لیے شریعت پر عمل، اور عوام الناس اور اس تربیت کو اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کہ یہ ترسیل تمہارا ذمہ ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت بہت کم ہے، اور یقیناً اس پروگرام میں ہم جو کوشش کر سکے ان کی شخصیت کے حوال اور کچھ زندگی کے حوالے سے، اور جو کیفیات ملتی ہیں کس طرح سے ملتی ہیں، ہم نے ذکر کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک پروگرام ایسا کرتے، اور آج ہی کرتے، کہ ان کے ملفوظات پر ڈسکشن ہوتی اور اس کی شرح ہوتی، لیکن یقیناً اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ مجھ سمیت بہت سے لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے، تو کوشش کریں کہ کتب مل جائیں گی، اور ان شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں مزید تفصیل کے ساتھ۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، جاتے جاتے یہ اورنگزیب عالمگیر سے منسوب ہے جی کہ شعر اس نے کہا ہے، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے پڑھا ایسے اسی نام کے ساتھ۔ شعر یہ ہے، نیست کعبہ در دکن
جو درگہے گیسو دراز، واہ نیست کعبہ دردکن جو درگہے گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ واہ سبحان اس اللہ۔ پروگرام کے آخر میں میں نے کہا ایک بادشاہ کا جو ہے خراج اس فقیر کے حضور، اس درویش کے حضور، یہ میں آپ کو سنا دوں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ میری خواہش تو تھی کہ ہم آپ کے ملفوظات پر ایک پروگرام کرتے، لیکن یہ بنیادی جو معلومات ہیں یہ بھی ناظرین کو دینا بہت ضروری تھا۔ آپ اس پر فردر اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے بہت سی مستند کتب آپ کو بازار میں مل جائیں گی۔ جانیے اس شخصیت کو کہ جن کا آج یوم ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خواجہ امین نظامی صاحب جو آپ بانی بھی ہیں نظام المدارس صوفیاء کے، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو۔ السلام علیکم، تسلیمات۔